बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राहिला वहीद पाकिस्तान इनसाइट्स में पाकिस्तान हिस्ट्री से मुताल्लिक कुछ और अहम वाक़यात के साथ। आज के इस लेक्चर में हम 1920 से 1930 तक के कुछ अहम वाक़यात को डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम जिन वाक़यात का ज़िक्र करेंगे उनमें से दो वाक़यात तो आप पिछली खिलाफत मूवमेंट में बहुत तफसील से सुन चुके हैं। आज हम यहाँ उसका थोड़ा सा ज़िक्र करेंगे, जिनमें 1920 की नन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1922 की चौरी चौरा इंसिडेंट, 1924 की हिजरत मूवमेंट, 1927 की दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स, 1927 का ही साइमन कमीशन, 1928 की नेहरू रिपोर्ट, 29 के 14 पॉइंट्स कायदे आज़म के और 1930 का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं 1920 की 28 मई 1920 की नन कोऑपरेशन मूवमेंट। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपसे जिक्र किया था खिलाफत मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो लखनऊ पैक्ट के बाद कायम हुई थी। उस यूनिटी और उस दोस्ती के नतीजे में गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट के दौरान 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की। इस मूवमेंट का मकसद क्या था? इस मूवमेंट का मकसद, इसके दो मकासद थे बेसिकली। एक मकसद तो जाहिर सी बात है मुसलमानों के साथ यकजहती दिखानी थी खिलाफत मूवमेंट के हवाले से, और दूसरे ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना था और सही मानों में अपनी उस पॉलिटिकल पावर को दिखाना था कि जिसके ज़रिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि वो सब कॉन्टिनेंट में हिंदुओं और मुसलमानों को ऑन बोर्ड लिए बग़ैर हुकूमत नहीं कर सकती, और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए थे। 1920 में गांधी जी ने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की। इसका मकसद था कि ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, ये एक पुरअमन एहतजाज होगा, बट इट कुड नॉट रिमेन पीसफुल। ये मूवमेंट न सिर्फ ये कि एक रिबेलियस मूव में तब्दील हो गई, बल्कि पूरे मुल्क में जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के और सिविल नाफरमानी के और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ वाक़यात बढ़ते चले जा रहे थे। इस सिविल नाफरमानी के नतीजे में और नॉन कोऑपरेशन के नतीजे में जो एक आग भड़क उठी थी मुल्क में हंगामों की, उसी के सिलसिले में एक वाक़या यूनाइटेड प्रोविंसेस का एक गांव था चौरी चौरा। चौरी चौरा के उस गांव में मुजाहिरीन ने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो हंगामे कर रहे थे, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया और वहाँ 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। इस वाक़े ने बहुत ज़्यादा पूरे न सिर्फ ये कि मुल्क में आग भड़का दी, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी यूँ समझ लीजिए कि एक तरह से अच्छा खासा प्रेशर मिला। गांधी जी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर दोनों ही जेल में थे तहरीक खिलाफत के नतीजे में, और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नतीजे में गांधी जी ने इन हालात को देखते हुए एब्रप्टली और सडनली, बिल्कुल अचानक से इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। कहा जाता है मुसलमानों का भी ये ख्याल था कि अगर ये मूवमेंट जो काफ़ी हद तक फुल स्विंग पे थी और इतनी ज़्यादा पावरफुल साबित हो रही थी कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी यानी मुसलमानों की फेवर में कोई फैसला करने पर मजबूर कर सकती थी, तो इसके अचानक कॉल ऑफ होने से यूं समझ लीजिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो ख़त्म हुई, लेकिन उसके साथ साथ हिंदू मुस्लिम दोस्ती भी, इत्तेहाद भी ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद 1924 की हिजरत मूवमेंट, इस मूवमेंट को भी मैंने आपको खिलाफत मूवमेंट में बड़ी डिटेल से बताया है, यहाँ उसका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि खिलाफत मूवमेंट के ही अंडर
نان کوآپریشن موومنٹ کے بعد 1924 میں سب کانٹیننٹ کے ریلیجس لیڈرز نے یہ فتویٰ دے دیا کہ انڈیا ہیز ناؤ بیکم اے ہاؤس آف وار، ایک دارالحرب یا جنگ کی جگہ بن چکی ہے انڈیا، اور یہاں پر اب مسلمانوں کو رہنا جائز نہیں ہے۔ ان کے پاس دو راستے ہیں، either to do jihad against the British or to leave India۔ مسلمان اس پوزیشن میں ہرگز بھی نہیں تھے کہ وہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے، نہ ان کے پاس فوج تھی، نہ پیسہ، نہ وسائل، لہٰذا انہوں نے یہ بہتر جانا کہ وہ دوسرا آپشن چوز کریں اور سب کانٹیننٹ سے انڈیا سے مائیگریٹ کر جائیں۔ مائیگریٹ کرنے والے مسلمان افغانستان کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دن تک تو افغانستان نے آنے والے مہاجرین کو، مسلمانوں کو آنے دیا، لیکن جب یہ تعداد لاکھوں میں پہنچنے لگی تو پھر افغانستان نے اپنی سرحدیں بند کر دی، اور پھر ان مہاجرین کا جو اپنے گھر بار، دکان، مکان، بزنس، جو کاروبار جو ان کے چھوٹے موٹے تھے، وہ سب کچھ بیچ باچ کے یہاں سے اپنے آپ کو یوں سمجھ لیجئے کشتیاں جلا کے یہاں سے گئے تھے۔ تو جب ان مسلمانوں نے واپسی کا سفر اختیار کیا تو نہ صرف یہ کہ وہ سفر ان کے لیے بہت پینفل، بہت دردناک ثابت ہوا، ان کی جان مال سب کچھ خطرے میں پڑ گئے، بلکہ جب وہ اپنے ٹھکانوں پر، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں واپس پہنچے تو وہاں پر بھی ان کے لیے بے روزگاری، بھوک اور سر پر چھت نہ ہونے کا جو ایک جو خطرناک سچویشن تھی وہ ان کے سامنے تھی۔ خلافت موومنٹ 1924 میں ختم ہو گئی، لیکن اپنے پیچھے سب کانٹیننٹ کی پولیٹکس پر بہت زیادہ اثرات چھوڑ گئی۔ اس موومنٹ نے سب کانٹیننٹ میں ریلیجس لیڈرز اور پولیٹیکل لیڈرز میں ایک واضح خلیج، ایک سیگریگیشن، ایک پارٹیشن پیدا کر دی تھی۔ دوسری طرف ہندوؤں اور مسلمانوں میں بھی کافی حد تک دوریاں بڑھ چکی تھیں۔ اس کے بعد اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے کہ اگر یہ دونوں بڑی قومیں آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف رہے اور ایک دوسرے سے دور رہے اور اپنے کانسٹیٹیوشنل معاملات کو انہوں نے خود سے اپنے لیول پر اس کو حل نہیں کیا تو پھر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اس سوچ کے ساتھ قائد اعظم نے اور مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے اپنی اپنی رائے سے ایک دوسرے کو آگاہ کریں۔ دہلی مسلم پروپوزل 1927 کا دہلی مسلم پروپوزل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس پروپوزل میں مسلمانوں نے کچھ پروپوزلز دیے اور اس کے جواب میں لیجسلیٹو کونسل کے ہندو ممبرز نے بھی کچھ پروپوزلز دیے۔ قائد اعظم کی طرف سے دہلی مسلم پروپوزلز میں جو مسلمانوں کی طرف سے پروپوزل پیش کیے گئے اس میں سندھ کی بمبئی سے علیحدگی، سینٹرل لیجسلیچر میں مسلم ریپریزنٹیشن 1/3، بنگال میں مسلمانوں کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ پاپولیشن کے لحاظ سے، اور الیکشن جو ہے وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کے بیس پر ہونے تھے۔ بلوچستان اور NWFP میں اصلاحات، ریفارمز اور بالکل سملر کنسیشنز جو مسلم میجورٹی ایریاز میں مائنورٹیز کو ملنی تھی، اسی طرح کی کنسیشنز جو ہیں وہ ہندو میجورٹی ایریا میں مسلمانوں کے لیے سجیسٹ کی گئیں۔ ان پروپوزلز کے جواب میں ہندو لیجسلیٹو کونسل کے جو ہندو ممبرز تھے انہوں نے 3 جواب اس کے دیے، جن میں پہلا ہی سیپریٹ الیکٹوریٹ کے اگینسٹ جوائنٹ الیکٹوریٹ کا تھا۔ دوسرا پروونسز کی جو پریویس کنڈیشن تھی انہوں نے کہا کہ یہ ابھی ویسی ہی رہے گی، اس کا مطلب ہے کہ سندھ کی بمبئی سے سپریشن کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، اور صوبوں میں پاپولیشن کے بیس پہ ریپریزنٹیشن کو سجیسٹ کیا گیا تھا۔ ہندو لیڈرز کی طرف سے ریجیکٹ کی جانے والی یہ دہلی مسلم پروپوزلز میں جو مسلم پروپوزلز تھے ان کو بعد میں کانگریس نے مئی 1927 میں منظور کر لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد جو اگلا امپورٹنٹ واقعہ 1927 میں ہی آتا ہے
وہ سائمن کمیشن کا ہے۔ اب یہاں آ کے انگریزوں کو بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان دونوں بڑی جماعتوں کو، ان دونوں بڑی قوموں کو اپنے ساتھ آن بورڈ لیے بغیر وہ کسی قسم کی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز یا آئینی اصلاحات سب کانٹیننٹ میں نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوں گی۔ لہٰذا نومبر 1927 میں سر جان سائمن کی سربراہی میں 7 ممبرز کا ایک کمیشن سب کانٹیننٹ میں بھیجا گیا ایک پروپوزلز کے ساتھ۔ صورتحال اس وقت یہ تھی، لوگوں میں اتنا زیادہ ان کے خلاف ایک ہیٹریڈ، ایک نفرت ڈیولپ ہو گئی تھی کہ اس کمیشن کے آنے پر ہر طرف گو سائمن گو کے نعرے لگ رہے تھے، یعنی لوگوں نے پہلے ہی اس چیز کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ انہیں ان کی لائی ہوئی سجیشنز یا پروپوزل سے بالکل کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کمیشن کی خاص بات یہ تھی کہ یہ جو 7 ممبر اس میں تھے، یہ سب کے سب وائٹ یعنی برٹشرز تھے، کوئی بھی اس میں لوکل ممبر نہیں تھا۔ یہ سب سے بڑی ریزرویشنز تھی کانگریس اور مسلم لیگ کی طرف سے کہ سائمن کمیشن میں سارے جو ہیں وہ برٹشرز تھے۔ انہوں نے جو اصلاحات کرنے کے لیے ٹیم چنی تھی، اس ٹیم میں انہوں نے یہاں کا کوئی بھی لوکل بندہ نہیں لیا تھا۔ ایک طرف تو کانگریس نے سائمن کمیشن کی جو رپورٹ تھی، جو چیزیں تھیں، ان کو ریجیکٹ کیا۔ دوسری طرف مسلم لیگ جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ پنجاب سے سر شفیع جو مسلم لیگ کی صدارت کر رہے تھے، ان کا بڑا ایکٹیو اور بڑا رول تھا، ان کا بڑا ایکٹیو پارٹ اور بہت اسٹرانگ ہولڈ تھا۔ وہ سائمن کمیشن کو سپورٹ کرنا چاہتے تھے، جبکہ دوسری طرف قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ مائنورٹی پروونسز کے اوپر کافی ہولڈ اور کافی پاور رکھتے تھے، وہ اس کمیشن کو منظور کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ تو ایک طرف تو کانگریس نے ان کو ریجیکٹ کیا تھا، دوسری طرف آپ دیکھیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور سر محمد شفیع یعنی مسلم لیگ میں بھی یہ 2 گروپس بن گئے تھے۔ سائمن کمیشن جو کہ شروع سے ہی ڈسپیوٹیڈ رہا، جب اس کی رپورٹ 1930 میں شائع ہوئی، اس رپورٹ کے شائع ہونے سے پہلے ہی گاندھی جی نے ایک مرتبہ پھر سب کانٹیننٹ میں سول ڈس اوبیڈینس، سول نافرمانی کی تحریک شروع کر رکھی تھی۔ اس رپورٹ میں کیا کہا گیا؟ سائمن کمیشن کی رپورٹ کو کانگریس نے تو ظاہر سی بات ہے ریجیکٹ کیا، اور مسلمانوں نے بھی اس کی ججمنٹ پر اپنی رائے کو محفوظ رکھا۔ وہ اس لیے کہ اس رپورٹ میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کو برقرار رکھنے کے لیے کہا گیا تھا، الیکشنز کو سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بیس پہ ہی کنڈکٹ کرانے کو کہا گیا تھا، NWFP کا پریزنٹ سٹیٹس قائم رکھنے کی بات کی گئی تھی، سندھ کی بمبئی سے سیپریشن کو پوسٹ پون کر دیا گیا تھا، اور مسلمانوں کی جو ڈیمانڈ تھی 1/3 مسلم ریپرزنٹیشن کی سینٹرل لیجسلیچر میں، اسے بھی ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ مائنورٹیز کے فیئر ریپرزنٹیشن کو البتہ مان لیا گیا تھا۔ تو آپ دیکھیے اس میں کئی پوائنٹس ایسے ہیں، یعنی کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو مسلمز کی فیور میں جاتے ہیں، اور کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو کانگریس کی فیور میں جاتے ہیں اور مسلمانوں کے اگینسٹ ہوتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں دونوں جماعتوں کی طرف سے سائمن کمیشن کی اس رپورٹ کو پذیرائی نہیں مل سکی، اور اس طرح سے اس رپورٹ کے شائع ہونے سے پہلے ہی گاندھی جی نے سب کانٹیننٹ میں 1930 میں سول ڈس اوبیڈینس یا سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی تھی۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سائمن کمیشن میں ایک بھی انڈین نہیں تھا، 7 ممبرز تھے، اور آل ور وائٹ پیپل، سب کے سب برٹشرز تھے۔ لہٰذا سب کانٹیننٹ کی پولیٹیکل پارٹیز نے تمام کی تمام نے سائمن کمیشن کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ انہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ سائمن کمیشن میں انڈینز کو کوئی بھی ریپرزنٹیشن یا نمائندگی
نہیں دی گئی ہے۔ لہٰذا تمام پارٹیوں نے اس سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کیا اور 8 مارچ 1928 کو دہلی میں ایک کانفرنس بلائی گئی، آل پارٹی کانفرنس، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بجائے اس کے کہ انگریز سب کانٹیننٹ کی عوام کا، انڈین لوگوں کا کانسٹیٹیوشن بنائیں اور اسے طے کریں، کیوں نہ یہ تمام پارٹیاں مل کے اپنے کانسٹیٹیوشنل مسائل کو خود ہی حل کریں اور اپنے لیے خود ہی آئین بنانے کا ایک ڈرافٹ تیار کریں، پرپوز کریں۔ اور یہ جو کمیٹی ہے اس کی سربراہی موتی لال نہرو کریں گے۔ اس کانفرنس کے نتیجے میں جو کمیٹی بنی اور اس کمیٹی کی سربراہی موتی لال نہرو نے کی، اور نہرو نے جو اپنی رپورٹ شائع کی، ہم اسے نہرو رپورٹ 1928 کے نام سے جانتے ہیں۔ کمیٹی جو تشکیل دی گئی موتی لال نہرو کی سربراہی میں، اس کمیٹی کی رپورٹ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ موجود جو خلیج ہے، جو فاصلہ ہے، اسے کم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ریلیشن شپ ابھی تک اعتماد اور دوستی کی فضا میں داخل نہیں ہو سکی ہے۔ نہرو رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ سسٹم آف گورنمنٹ ان وچ میجورٹی وڈ بی سوورن۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلا یہ پوائنٹ ہی آپ دیکھ لیں کہ اس میں جو ان کی بدنیتی کس طرح سے ظاہر ہوتی ہے کہ ملک میں جو میجورٹی ہوگی وہ سوورن ہوگی۔ تو میجورٹی کس کی تھی؟ ہندوؤں کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدھے سیدھے مسلمز کو ہندو ڈومینیشن کے اندر لینے کی بات ہوئی۔ پھر separate electorate were to be immediately abolished۔ سیپریٹ الیکٹوریٹ جو 1909 میں منٹو مورلے ریفارم میں منظور ہوا، کانگریس نے ریجیکٹ کیا۔ قائد اعظم نے لکھنؤ پیکٹ میں پھر کانگریس سے اسے 1916 میں منوایا، اور مستقل اس کے اوپر بات ہوتی رہی۔ ایک مرتبہ پھر نہرو رپورٹ میں سیپریٹ الیکٹوریٹ کی جگہ جوائنٹ الیکٹوریٹ کو سجیسٹ کیا گیا اور سیپریٹ الیکٹوریٹ کے ختم کرنے کی بات کی گئی۔ کمیٹی ٹرن ڈاؤن دا مسلم ریپرزنٹیشن ان لیجسلیچر۔ قائد اعظم مستقل 1/3 مسلم ریپرزنٹیشن کی لیجسلیچر میں بات کر رہے تھے۔ یہاں اس رپورٹ میں اسے بھی بالکل سرے سے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ مسلمز کی لیجسلیچر میں، لا میکنگ باڈی میں، قانون ساز ادارے میں مسلمانوں کی موجودگی کو سرے سے نظر انداز کر دیا گیا۔ پھر سپریشن آف سندھ، ریفارمز ان NWFA ان بلوچستان however were recommended۔ یہ 2 پوائنٹس جو تھے کہ قائد اعظم کے کہ سندھ should be separated from Bombay presidency and reforms should be introduced in NWFA and Balochistan province on the same footing as in other provinces۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے حوالے سے جو یہ ریکمنڈیشن تھی، جو دہلی پروپوزل میں بھی قائد اعظم نے دی تھی، نہرو رپورٹ میں ان ریکمنڈیشن کو مان لیا گیا تھا۔ سیف گارڈ آف ریلیجس رائٹس، مذہبی حقوق کی تحفظ کی اس میں بات کی گئی۔ لیکن پھر ایک اور بات دیکھیے، ہندی شوڈ بی میڈ آفیشیل لینگویج۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہ پوائنٹ کہ سسٹم آف گورنمنٹ ایسا ہو جس میں جو ڈومینیٹنگ پاور ہو، جو رولنگ پاور ہو، وہ میجورٹی کی ہو۔ یہ پوائنٹ، سیپریٹ الیکٹوریٹ کی جگہ جوائنٹ الیکٹوریٹ ہو جائے، یہ پوائنٹ، اور پھر مسلمز کی قانون ساز ادارے میں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پوائنٹ، اور پھر ہندی کو آفیشیل لینگویج بنانا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نہرو رپورٹ کے جو یہ پوائنٹس تھے، یہ کسی بھی صورت مسلمانوں کے لیے نہ صرف یہ کہ قابل قبول نہیں تھے، بلکہ مسلمان ایک مرتبہ پھر سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ کسی بھی قسم کی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، آئینی اصلاحات یا ایک ایگریڈ آئین ایک ہی ملک میں ایک ساتھ دونوں قوموں کے لیے ممکن نہیں ہے۔
اب ظاہر ہے کہ یہ پوائنٹ جو واضح طور پر ہندو ڈومیننس کو، ان کی نیرو مائنڈڈنس کو شو کر رہے تھے، اس کے جواب میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے قائد اعظم نے اس رپورٹ میں امینڈمنٹس سجیسٹ کی، تبدیلیاں سجیسٹ کی، اور ان تبدیلیوں میں ان دا سینٹرل لیجسلیچر مسلم ریپرزنٹیشن شیل ناٹ بی لیس دین 1/3۔ اس بات پہ مسلم لیگ بالکل سٹک ہو کے، بالکل اپنے آپ کو مضبوطی سے قائم رکھے ہوئے تھی کہ مرکزی قانون ساز ادارے میں مسلمانوں کی کم از کم 1/3 موجودگی ضروری ہے، اور ریزیڈری پاور ویسٹڈ ان پروونسز ایکسیپٹ فار سینٹرل گورنمنٹ، بجائے سینٹرل گورنمنٹ کے اختیارات کے صوبوں کو اختیارات دیے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی صوبہ جیسا بھی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ہندو میجورٹی کا ہے، مسلم میجورٹی کا ہے، جس طرح کا بھی ہے، تمام صوبوں کو برابر اختیارات دیے جائیں گے، بجائے اس کے کہ سینٹرل گورنمنٹ میں میجورٹی کو اختیارات دیے جائیں۔ ہر صوبے کو اختیارات برابر کی بنیاد پر دیے جائیں گے۔ اس میں میجورٹی اور مائنورٹی کا یا سائز کے لحاظ سے چھوٹے یا بڑے صوبے ہونے کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا مین جو پوائنٹ تھا، جو امینڈمنٹ تھی، وہ پنجاب اور بنگال میں مسلم پاپولیشن کی، مسلم میجورٹی کو سیفٹی دینا تھا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ سو یہ نہرو رپورٹ، اور پھر اس نہرو رپورٹ میں مسلم لیگ کی طرف سے پیش کی جانے والی امینڈمنٹس، یہ ایک طرح سے ایک مرتبہ پھر ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا۔ اس چیز نے قائد اعظم کو اس بات کے لیے مجبور کر دیا کہ وہ اس کے جواب میں بہت جسے کہتے ہیں کمپریہنسو اس کا نہرو رپورٹ کا جواب دیں، جو کہ قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 پوائنٹس میں دیا۔ اور میں الگ سے بہت تفصیل سے ایک لیکچر اپلوڈ کر چکی ہوں، اس کا میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ بدقسمتی سے قائد اعظم کے ان 14 پوائنٹس کو بھی کانگریس کی طرف سے ریجیکٹ کر دیا گیا، اور ان 14 پوائنٹس کی ریجیکشن کے ساتھ ہی نہرو رپورٹ بھی ڈومڈ ہو گئی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ یہ کوششیں جو نہرو رپورٹ اور 14 پوائنٹس میں کی گئی تھیں، ان دونوں قوموں کی طرف سے کسی ایک متفقہ کانسٹیٹیوشنل ڈرافٹ کے لیے وہ کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ ملک میں سیاسی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ ایسے میں گاندھی جی کی طرف سے سول ڈس اوبیڈینس، سول نافرمانی کی تحریک 1930 میں جو شروع کی گئی، اس تحریک کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر گاندھی جی کو اور نہرو کو جیل بھیج دیا گیا۔ وہ اریسٹ ہو گئے اور حالات اور زیادہ خراب ہو گئے۔ اب برٹش گورنمنٹ نے پھر سوچنا شروع کیا کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو، ان کے وجود کو نہ تو نگلیکٹ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی انہیں ایک سائیڈ میں کیا جا سکتا ہے۔ ان کو اپنے ساتھ شامل کیے بغیر، ان کی مرضی جانے بغیر، ان کے کانسٹیٹیوشنل پروپوزلز کو ساتھ لیے بغیر سب کانٹیننٹ میں برٹش جو ہے وہ آرام سے حکومت نہیں کر سکتے۔ یہاں آ کر برٹش حکومت نے 3 کانفرنسز منعقد کی، 1930، 31 اور 32 کی۔ یہ 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہمارا نیکسٹ لیکچر کا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور مجھے امید ہے کہ یہ جو سب کانٹیننٹ میں پولیٹیکل ہسٹوریکل ایونٹس جو میں آپ کو ٹائم لائن کے ساتھ بتا رہی ہوں، اس سے آپ کو نہ صرف اس موومنٹ کو سمجھنے میں مدد ملے گی، بلکہ ان واقعات کو، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک کس طرح سے بن رہا ہے، اور ایک واقعے کے نتیجے میں جو دوسرا واقعہ جنم لیتا ہے، اور پھر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، آپ کو وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کی، تینوں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کی بات کرتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں
راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے ساتھ پھر ایک مرتبہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔